अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के पहले बजट ने ही उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। नून लीग की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी अपने शदीद इख्तलाफात के साथ खुलकर सामने आ गई है। इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट तजावीज़ में एतमाद में ना लेने, सिंध के तरक्याती मनसूबों, पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत और सूबे में इंतजामी अफसरान की तकर्रुरी के मामलात पर एतराज़ात किए हैं। इस हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी के आला सतह के वफूद की अब तक 2 मुलाकातें हो चुकी हैं जो बेनतीजा रहीं, जबकि इन मुलाकातों में हुकूमत साजी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी लगाए गए। ये भी खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी मरकज़ और पंजाब हुकूमत के बजट की मंजूरी के अमल में शरीक नहीं होगी, जबकि आज पीपल्स पार्टी पंजाब का बजट पेश होने के मौके पर भी अलामती तौर पर असम्बली में मौजूद थी और यही मंजर कौम ने कल कौमी असम्बली में भी देखा। दोनों जमातों में क्या गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं या सदा की बेएतबारी और बदएतमादी है जो एक बार फिर सामने आई है। इसके अलावा सियासी उफक पर एक और पेशरफ्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की सूरत में हुई है, जिसमें दोनों कायदीन की गर्मजोशी कुछ और ही कहानी सुना रही है। वज़ीर आज़म की मौलाना को मनाने की ये अचानक काविश तहरीक इंसाफ वालों के लिए पैगाम है या फिर पीपल्स पार्टी को कुछ समझाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी आगे अब क्या करने का इरादा रखती है, इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपकी ज़बानी हम जानना चाहेंगे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? क्या सिर्फ बजट के मामले पर ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कुछ और इशूज़ को भी लेकर मुस्लिम लीग नून से शिकवे शिकायत हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ हबीब अकरम साहब के साथ। मुझे पता चला उनके वालिद का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, सब्र दे और मरहूम को गरीक रहमत करे। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हम एक एग्रीमेंट था जब हम गवर्नमेंट में आए थे और ये तयशुदा बात थी कि हम कैबिनेट की स्लॉट नहीं लेंगे, लेकिन बाकी ऑफिसेस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं उसमें जो तय हुआ था कुछ हमें मिले। लेकिन उसके साथ ये भी तय था कि पीएसडीपी हम शेयर करेंगे। 2 प्रोविंसेस में हमारी गवर्नमेंट है, 1 प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट है, तो हमें ऑन बोर्ड लिया जाएगा पीएसडीपी के हवाले से। उसके अलावा ये भी तय था कि सर्टन अदर जो मसलन बोर्ड्स हैं वाटर एंड पावर के हवाले से या एनर्जी सेक्टर के हवाले से या और लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है, इस किस्म के बहुत सारे हमारे एग्रीमेंट थे जी। लेकिन सो फार हमें जो हमारे साथ मुआहदा किया गया था उसके मुताबिक अकोमोडेट नहीं किया जा रहा और उसके लिए चेयरमैन साहब ने कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की थी पार्टी के हवाले से। मतलब KPK में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट थी जिसमें हमारी प्रोविंशियल जो क़यादत थी, कैबिनेट थी वो, और राजा प्रदर्शर साहब थे उसमें। पंजाब के हवाले से भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट थी, खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब। तो इसमें बहुत सारे मामलात तय होने थे और हमें मुख्तलिफ़ इदारों में डेवलपमेंट स्कीम्स में हमें शेयर मिलना था। उसकी लिए हमने रजू भी किया और खातर खा कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन बुखारी साहब, अगर हम देखें कि जो मुआहिदा आपका और PMLN का हुआ उसका एक हिस्सा तो मिन्नो-अन पूरा हुआ कि वो तमाम ओहदे जो उस मुआहिदे के मुताबिक पीपल्स पार्टी को मिलने थे वो मिल गए। आपको PMLN के वोट चाहिए थे उन ओहदों के लिए, वो मिल गए। उसके बाद हुकूमत में ना आना तो आपका अपना फैसला था। तो ये कुछ अजीब सी बात नहीं है कि आप बाहर रह के डिक्टेशन देना शुरू कर दें? देखिए हबीब अकरम साहब, गुजारिश है कि ये फ़ैसला हमारा था और आज भी हम उस फैसले पे कायम है। ये मुआहदे में था कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने थे और नहीं बने। ये मुआहदा था कि दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होंगे, PSDP होगा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होगी, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट थे वो होंगे, उसमें हमें हमारा शेयर मिलेगा। तो हम वो शेयर आज भी मांग रहे हैं और हम आज उनके से कोई कैबिनेट की स्लॉट तो नहीं मांग रहे। हम तो जो मुआहदा था हम वही ऑफिस मांग रहे हैं। भला उन्होंने हमें प्रेसिडेंट का ऑफिस दिया, तो अगर हमारे पास प्रेसिडेंट का ऑफिस या चेयरमैन का ऑफिस ना होता तो ये प्राइम मिनिस्टर कैसे होते? ठीक, मेजर वोट्स तो हमारे हैं।
اور ہمارے بغیر یہ کیسے گورنمنٹ بناتے. اور ہم نے فیصلہ جو کیا گورنمنٹ بنوانے کا وہ لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری. جی کیونکہ 8 فروری کے انتخابات کے نتائج میں کسی سیاسی جماعت کے پاس نمبر آف ووٹس نہیں تھا کہ گورنمنٹ فارم کرتے, اور اگر گورنمنٹ فارم نہ ہوتی تو پاکستان میں کرائسس اور بڑھتے, فریش الیکشنز ہو نہیں سکتے تھے. تو پیپلز پارٹی نے تو دا لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری, ہم نے کہا, ہم نے تو پی ٹی آئی سے بھی کہا تھا آپ گورنمنٹ بنا لیں. اور پھر جب وہ پولیٹیکل پروسیس میں نہیں آنا چاہتے تھے, آبویسلی ملک کی خاطر ہم نے, کیونکہ ہم تو پرائم منسٹرشپ کی ووٹ ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں تھے, لارجسٹ پارٹی این تھی, تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا کہ آپ یہ پریمیئر شپ آپ لے لیں, کیبنٹ آپ لے لیں. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن بخاری صاحب اس سے ایک تاثر یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اب چونکہ بجٹ کا بوجھ پڑنا ہے, بجٹ کا بوجھ تنخواہ دار طبقے پہ آیا ہے, بجٹ کی وجہ سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہونی ہیں, بظاہر کاغذ پہ جو نظر نہیں آ رہی لیکن پریکٹس میں جب آئے گا تو بہت سارا چیزیں اس کی کھلنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ لوگ یہ بھانپتے ہوئے کہ یہ بجٹ کا جو آؤٹ کم ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے, اب آپ اس سے گریز کے راستے پہ ہیں کہ اچھا یہ ذمہ داری ہم پہ تو نہ پڑے, لیکن آپ کو اب ذمہ داری تو لینا پڑے گی نا. دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے نا کہ بجٹ بناتے وقت ہمیں آن بورڈ لیتے, ہماری رائے کو شامل کرتے. یہی تو ہمیں اعتراض ہے, ہمیں یہی تو اعتراض ہے کہ ہم میجر ان کے پارٹنر ہیں, ہماری سپورٹ کی وجہ سے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے, پریمیئر شپ ان کے پاس ہے, تو ہمیں تو آن بورڈ لیا نہیں, ایون ان پنجاب بھی اور مرکز میں بھی. اور بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہم نے اپنا کنسرن شو کیا, خورشید شاہ صاحب نے کنسرن شو کیا بجٹ سے 3-4 دن پہلے, اور ان کا کام تھا وہ رجوع کرتے. کل بھی انہوں نے جب رجوع کیا, جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں ڈسکشن ہوئی, اس کے نتیجے میں چیئرمین صاحب نے فیصلہ کیا. الٹیمیٹلی پھر یہ ایگری ہوا کہ ہم نے اپنی نمائندگی بھیجی وہاں پہ. نیئر بخاری صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ معاملات اب بجٹ کے موقع پر ہی سامنے آئے ہیں یہ تحفظات سارے, یا پہلے سے کچھ چیزیں چل رہی تھی؟ کیونکہ ہتک عزت قانون کے معاملے پر بھی ہم نے دیکھا کہ گورنر صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے تنقید کی زد میں رہے, پیپلز پارٹی پر بڑی تنقید ہوئی, اور اس موقع پر بھی پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی, ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. کیا پہلے اس معاملے پر کوئی انگیجمنٹ نہیں رہی ہے نون لیگ کے ساتھ کہ اپنے تحفظات رکھے جاتے, کہ ہمارے یہ تحفظات دور کیے جائیں؟ دیکھیں یہ اگر آن بورڈ لیتے تو ہمارے جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے, یا ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہیں پروونشل اسمبلی پنجاب میں, تو انہوں نے اپنا کنسرنز بڑے اپروپریٹلی اور اپروپریٹ ٹائم پہ کیا. یہ تو ہم یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے مشاورت کریں, ہمیں آن بورڈ لیں. دیکھیں یہ موقع جو تھا بجٹ کا, آبویسلی موقع تو یہی تھا کہ جب کوئی بھی لیجسلیشن ہو ان کے ووٹس تو چاہیے, اور بجٹ کا موقع تو امپورٹنٹ تھا کہ ہم انہیں یاد دہانی کرانا چاہتے تھے کہ آپ نے جو معاہدہ ہم سے کیا ہے اس کو آنر کریں, اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ تو آئی ایم ایف الائنڈ بجٹ ہے نا نیئر بخاری صاحب, آئی ایم ایف الائنڈ بجٹ ہے, بجٹ حکومت نے تو بنایا ہی نہیں ہے, یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے نا. ویسے یہ بات آپ نے سوال کیا فائنانس منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو, بجٹ تو بنایا ہے انہوں نے, لیکن آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی ضرور ہے. اس لیے کہ جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں نا, وہ کریڈیٹرز انشور کرتے ہیں کہ جو کریڈٹ ایڈوانس کر رہے ہیں ان کو ری پے بھی ہوگا. آبویسلی یہ رائٹ فرام انڈیویجول ٹو انسٹیٹیوشنز اینڈ انٹرنیشنل لیول, یہ تو کامن آدمی بھی, آپ کسی سے ادھار مانگیں یا آپ کسی کو ادھار دیں اور آپ کو یہ شورٹی نہ ہو کہ کل مجھے ادھار واپس کرے گا, تو آپ کیوں ادھار دیں گی؟ اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو اختلاف ہے, اور ظاہر ہے بڑا اصولی سا اختلاف ہے کہ آپ حکومت کا ایک بڑا ناگزیر حصہ ہے کہ آپ کے بغیر حکومت نہیں رہ سکتی, تو ایک ایسی فضا میں جہاں پہ ویسے ہی ایک عدم استحکام کا تاثر رہتا ہے پاکستان میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف آگے بڑھتے بڑھتے علیحدگی پہ منتج ہو سکتے ہیں, یا یہیں پہ کوئی صورت نکل آئے گی, بجٹ منظور ہو جائے گا؟ دیکھیں
لیٹس ناٹ پرزیوم تھنگس. ٹھیک. پالیٹکس میں ڈائلاگ ڈیلیبریشنز رہتی ہیں. ہم کولیشن پارٹنرز ہیں اور ہم اپنی نیک نیتی سے اس ملک میں گورنمنٹ بنانے میں ان کے ساتھ شریک ہوئے, تو بذریعہ گفت و شنید مسائل حل ہوتے ہیں. یہی تو ہم دیگر سیاسی جماعتوں میں کہتے ہیں کہ ڈنڈے ماری سے مسائل حل نہیں ہوتے, گفت و شنید سے ہوتے ہیں. اور ابھی تو بجٹ پاس نہیں ہوا, یہ تو پروپوزلز ہے نا. جی ٹھیک ہے. ابھی یہ فائنانس بل ہے, ابھی یہ فائنانس ایکٹ نہیں ہے. اور ابھی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 24-25 تاریخ کو اس پہ ووٹنگ ہوگی, تو بائی دیٹ ٹائم بہت ساری باتیں طے بھی ہو سکتی ہیں, گفت و شنید بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری ہم سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ ہم بلیو کرتے ہیں. خان صاحب بھی ڈائلاگ پہ رضامندی ظاہر کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جی, خان صاحب بالکل, لیکن خان صاحب بادشاہ ہے یو ٹرن کے. اچھا. کب کس لمحے وہ یو ٹرن لے لیں. تو بعد اعتماد کی ہے, پہلے وہ بائی کنڈکٹ شو کریں کہ ان پہ اعتماد کیا جا سکے کہ وہ ڈائلاگ پہ سیریس ہیں. جیل میں بیٹھے ہیں, کیا شو کریں؟ نیئر بخاری صاحب, یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے نا کہ حکومت کچھ ایسی چیزیں شو کرے کہ کوئی میننگ فل ڈائلاگ کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کیا شو کرنا ہے؟ بالکل, انہوں نے شو یہ کرنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایک موقف اختیار کر کے وہ ریٹریٹ کرتے رہے ہیں. اچھا. یہ ان کا ماضی ہے, یہ ان کا کنڈکٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ٹیم کانسٹیچیوٹ کیا انہوں نے اچکزئی صاحب, تو اچکزئی صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, میچور پولیٹیشین ہیں, وہ آ کے آئے اپنی ٹیم کے ممبرز کو لے کے آئے. پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم گفت و شنید کرنے کو تیار ہیں. بخاری صاحب, ایک بات ہوتی ہے کہ یہ جو حکومتی اتحاد ہے یہ دراصل کوبل اپ کیا گیا ہے باہر سے. اس کے اندر جتنے بھی اجزاء ہیں ان کے مابین کوئی کشش نہیں ہے ایک دوسرے سے گلے لگنے کی, لیکن ایکچولی باہر سے کوئی رسی ہے جو انہیں ایک دوسرے کے قریب کھینچ کے انہیں قریب کر دیتی ہے. تو اب پیپلز پارٹی, اس پیپلز پارٹی کے بارے میں میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ظاہر ہے پالیٹکس میں ایک ہوتی رہی ہے ماضی میں, کہ پیپلز پارٹی کو بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہینڈل آپ سمجھ رہے ہیں نا, ہینڈل. دیکھیں حبیب اکرم صاحب, گزارش ہے, اسپیکولیٹ کرنا ہے پہ کسی پہ پابندی تو کوئی نہیں. جی. ریومرز پھیلتی رہتی ہے, چائے کی ایک کپ پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے, اور نئی نئی اختراعیں نکال لی جاتی ہیں, نئے نئے ایونیوز نکال لی جاتے ہیں. آئی ایم ان پالیٹکس فار دا لاسٹ 50 years, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ کب لوگ جب کہاں بیٹھتے ہیں اور کس قسم کی وہ خبریت تیار ہو جاتی ہے, اور چیزوں کو پریڈکٹ کرنا بھی ہر بندے کا اپنا اختیار ہے, اور کس طرح لوگ معاملات کو پرسیو کرتے ہیں اس میں بھی کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک بات طے شدہ ہے, میں نے آغاز میں کہہ دیا کہ ہم نے ملک کے مفاد کی خاطر اور سسٹم کی کنٹینیوٹی کی خاطر ہم نے طے کیا کہ ہم پریمیئر شپ لے نہیں سکتے, اور اس جماعت کو دیے جائے پریمیئر شپ جس کی تعداد زیادہ ہو, تاکہ اس ملک کا سسٹم چلا لیا جائے. اگر آپ جو بات کہتے ہیں ہینڈل کرنا, یہ ساری اسپیکولیشن دنیا کے ہر ملک میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. اس طرح لوگ اسپیکولیٹ کرتے رہے ہیں, ایسی اس قسم کی پرسیپشن کریٹ کرتے رہتے ہیں. دس از ناٹ اے نیو تھنگ. لیکن آپ یہ دیکھیں, میں ایون کل بھی مجھے کسی سے سوال کیا, آپ کو رائٹ ہے آپ ہماری پالیسیز کو کرٹیسائز کریں, ایوری انڈیویجول ہیز گاٹ دس رائٹ. لیکن جو کرٹیسائز کرتے ہیں ہم ان سے بھی سوال کرتے ہیں بطور وہ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں, تو وہ بھی سجیسٹ کر دینا کہ واٹ از اے وے آؤٹ, اس ملک کو کیسے چلایا جا سکے. جی, یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری بھی تو ہے نا. جی, آپ کی ذمہ داری یہ تو نہیں ہے آپ سے سوال کریں, تو آپ بھی سجیسٹ کریں. تو یہ بتائیے گا, آپ کو اب کیا لگتا ہے یہ جو حکومت نے بجٹ, ہمارے جو بہت بڑا ایک فائنینسنگ کا مسئلہ ہے, ایک طرف ہم پولیٹیکلی جیسے آپ کی پارٹی اس کے بھی اپنے تحفظات ہیں اور بڑی حد تک وہ جائز بھی لگتے ہیں نظر بظاہر, تو
اس کے لیے اس بجٹ کے لیے جہاں IMF ضروری ہے وہاں بیرونی فائنینسنگ بھی بہت ضروری ہے. تو جب ہم بجٹ کے بارے میں یہاں پہ اس حکومتی اتحاد کے درمیان کچھ اختلاف نظر آ رہا ہوگا تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو بیرونی فائنینسنگ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی؟ کیونکہ دنیا کو تو پہلے ہی ہمارے ہاں سیاسی استحکام کا شکوہ رہتا ہے. لیکن اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ حکومت پہ آبویسلی، جو وزراء پہ اور وزیر اعظم پہ. بالکل جی. نہیں میری آپ سن لیں نا. جی جی. ہم نے یہی کہا نا کہ ہمیں آن بورڈ کیوں نہیں لیا آپ نے. مثلا آپ حبیب اکرم صاحب آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ 19 ٹریلین کا بجٹ ہے اور ایکسپیکٹڈ آپ کی ریونیو ٹارگٹ 13 بلین ہے. جی. تو دیر از اے گیپ آف 6 ٹریلین روپیز. جی یہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی بجٹ فگرز ہیں. اس کو میک اپ ہم کیسے کریں گے؟ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ بہتر موڈ ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے کامن آدمی افیکٹ ہوتا ہے. آپ GST بڑھا رہے ہیں 1%، جی، اس سے تو کامن آدمی بھی افیکٹ ہوگا جو 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 جس کی انکم جو ہے ٹیکسیبل انکم نہیں بھی ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا. جی. تو اصل ایشو تو یہ ہے کہ جن کی ٹیکسیبل انکم ہے اس نیٹ کو براڈن کیا جائے. تو GST یا آپ نے لیویز بڑھا دی پیٹرولیم پہ، تو یہ دس از ناٹ اے سولوشن. اور میرا سوال ابھی یہ بھی ہے ان فائنانس منسٹر کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، یہ 6 ٹریلین کا جو گیپ ہے اس کو ہم کیسے فل کریں گے؟ تو فائنانس منسٹر صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو 18ویں ترمیم ہے اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا. یہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ مطلب صوبے جو ہیں وہ اپنے حصے پہ تو اصرار کرتے رہیں اور وفاق جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے. دیکھیں اس میں جو سبجیکٹس ڈیوالو ہو گیا کیوں نہیں آپ ٹرانسفر کرتے پروونسز کو؟ میرے چیئرمین نے تو بہت پہلے کہا تھا جی کہ بہت ساری منسٹریز کو آپ نے یہاں گلے لگایا ہوا ہے، جب ڈیولیوشن ہو گیا تو ان کو جانے دیں، وہ وہاں پہ جا کے اپنا فنکشن کریں. آپ ان کے ایکسپنسز کیوں بیئر کر رہے ہیں وفاق کی سطح پہ؟ اچھا، بجائے NFC کو چھیڑنے کے، 18 امینڈمنٹ کو چھیڑنے کے، جو سبجیکٹس ڈیوالو ہوئے کیوں نہیں بھیج رہے آپ پروونسز کو ان کو؟ بخاری صاحب بہتر نہ ہوتا کہ آپ لوگ کابینہ کا حصہ بنتے تاکہ یہ اپنا پورا ان پٹ آپ دے پاتے اس طرح سے؟ دیکھیں نا جی، کابینہ سے باہر رہ کے بھی ہم ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں. یہی تو بہتر کہ ہمارے ساتھ مشاورت کریں تاکہ ہم اپنا ان پٹ دے سکیں ان کو، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں. بخاری صاحب آپ کی پارٹی کو وزیر خزانہ پر بھی اعتراض ہے کہ محمد اورنگزیب صاحب کو بہت ہی انڈیپینڈنٹ ہے. مجھے مطلب اسلام آباد میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد اورنگزیب صاحب کسی ایک لوہے کے کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ نہ آواز جا سکتی ہے نہ اثر و رسوخ پہنچ سکتا ہے. ساؤنڈ پروف کمرہ. دیکھیے یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے ایسے. یہ کنسرن ہے میاں شہباز شریف صاحب کا، ان کی کیبنٹ کا، ان کی جماعت کا. وہ سینیٹر ان کے ٹکٹ پہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ سینیٹر نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. نہیں، ان کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ بختر بند وزیر خزانہ ہے. برحال جو بھی کہا جاتا ہے اس کو رسپونڈ کر رہا نون کا کام ہے نا، میرا کام تو نہیں ہے. نیئر بخاری صاحب، پیپلز پارٹی کے کنسرنز کیا صرف بجٹ اور جو شیئر ہے پیپلز پارٹی کا اس کو لے کر ہیں، یا جو اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، خواہ وہ عدالتی معاملات ہیں، عدلیہ میں مداخلت کا معاملہ ہے یا جو دیگر معاملات ہیں، کیا وہ بھی پیپلز پارٹی کا کنسرن ہے؟ آبویسلی دیکھ رہے جی، ہم نے ان کو سپورٹ کیا گورنمنٹ بنانے میں. اب یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے، جو ایشوز کراپ اپ ہوتے ہیں وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ان کو ڈسکس تو کریں، اس کا سولوشن نکالنے کے لیے مشاورت تو کریں. مشاورت کی تو ہم کہتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں گورنمنٹ دے دیجیے یا ہمیں کیبنٹ سلاٹ دے دی جائے. ہم تو مشاورت کی بات کرتے ہیں.
ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب، آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ کے موقع پر پیپلز پارٹی اپنے تحفظات کے ساتھ اب میدان میں آ گئی ہے. حبیب صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں جدا ہونے والی ہیں؟ نہیں، مجھے تو بالکل ایسا نہیں لگ رہا. اچھا. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ کے موقع پہ ہمیشہ اسی طرح کا شور مچتا ہے. اچھا. اور اس میں خاص طور پر جب ایسی گورنمنٹ ہو جس میں مختلف جماعتیں شامل ہوں تو وہاں پر سبھی جماعتوں کو کچھ نہ کچھ تحفظات لاحق ہو جاتے ہیں. اور اس میں کئی پرانے درد بھی یاد آتے ہیں، کچھ نئی تکلیفیں بھی یاد آتی ہیں، کچھ مستقبل کے خدشات بھی ستانے لگتے ہیں. اچھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک شان محبوبی کے ساتھ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ میدان میں آ جاتی ہیں. اچھا. تو پیپلز پارٹی کا وہ حصہ جو ایکچولی اسے ملنا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو دی اگریمنٹ، اس کو مل چکا. اچھا. تو لہٰذا اب لیکن وہ تو کہہ رہے ہمیں ملا ہی نہیں ہے. اچھا، مزید آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ نہیں جی وہ تو معاہدے میں یہ بھی تھا یہ بھی تھا. ہم تو اس کا مطلب یہ سمجھے. تو دیکھیے یہ خاص طور پر ایک دونوں جماعتوں کو اپنی اپنی الگ شناخت برقرار رکھنی ہے. ہاں. اگر بجٹ یہ بغیر شور شرابے کے پاس ہو جائے جس میں پیپلز پارٹی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ چل رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی تو اپنا وجود کھو بیٹھی. تو ہر اسٹریٹجک موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہوگی وہ بالکل ایک الگ پوزیشن لے کے سامنے آ جائے گی اور الٹیمیٹلی وہ پھر معاملات کو سدھار لیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں مقناطیس اور لوہے کا رشتہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی اندرونی کشش نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے معانقہ کرتے پھرے. یہ دراصل باہر کا کوئی پش ہے، یہ تقدیر کا کھیل ہے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ ستاروں کی چالیں ہیں کہ جنہوں نے ان دو الگ الگ جزیروں کو ایک دوسرے میں پیوست ہونے پہ مجبور کیا ہوا. اچھا. ٹھیک ہے. تو اور ویسے یہ ہے بھی ایک ہی مطلب ٹکڑا تھا لیکن جو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے وہ ہو جائے گا. اچھا. یہ جو مولانا کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور موڈ بڑا خوشگوار لگ رہا تھا مولانا کا، جو ہم نے فوٹیجز دیکھی ان کی ملاقات کی، تو مولانا مان جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ابھی. اس کی وجہ کہ مولانا کافی اس جگہ سے آگے ہیں جہاں پہ انہیں منایا جا سکتا تھا. وہ مقام پیچھے رہ گیا. وہ مقام تھوڑا سا ابھی لگتا ہے کہ پیچھے ہے. میں ابھی لگتا ہے کیونکہ مولانا کے پاس یہ بالکل صلاحیت موجود ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں وہ مقام آگے ہے. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر اس لیے اس بات کو سمجھے. تو اس کو مولانا میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اب تک کہ وہ یہ ہے کہ مولانا اس جگہ سے آگے نکل. اچھا. تو مولانا مذاکرات شہباز شریف صاحب سے کریں یا کسی اور سے یا اس حکومتی اتحاد سے کریں اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے، یہ مجھے نظر نہیں آتا. اچھا. ٹھیک ہے. وہ ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی، دم بدم ہوتی رہیں گی، لیکن وہ نتیجہ اس کا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے پرانے جو ہم جولیوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. لیکن اب سوال یہ کہ ان کے پاس ان کے لیے سیاسی طور پر یہ ممکن ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مولانا اب پچھلے کچھ عرصے سے جتنے وہ جلسے کر چکے ہیں، جو وہ گفتگو کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس جگہ پہ چلے جائیں گے کہ جہاں پہ واپس مڑنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا. اچھا. مولانا کے پی ٹی آئی سے بھی تو معاملات چل رہے ہیں، اور دوسری طرف خان صاحب نے بھی ڈائیلاگ پر آمادگی ظاہر کی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، ڈائیلاگ ہوگا یا یہ صرف باتیں ہی رہ جائیں گی؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ویلکم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو ویلکم کرتے ہیں ڈائیلاگ کی. دیکھیے جو آج آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا پورا اگر بیان دیکھیں تو ساتھ یہ بھی کہ اس میں شرط نہیں ہوگی، اس میں یہ نہیں ہوگا، اس میں وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی کی خواہش پہ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. یہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب کی جو ان کا اصرار ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے. صحیح. یہ دراصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حجت تمام ہونی ہے. اور اس مذاکرات میں آئی ڈونٹ سی کہ پی ٹی آئی کوئی افیکٹولی حصہ لے رہی. اچھا. پہلے تو خود محمود خان اچکزئی صاحب کو راستہ بنانا پڑے گا کہ مذاکرات ہونے ہیں تو کس سے ہونے. اور محمود خان اچکزئی صاحب کا خیال یہ ہے، دیکھیے وہ ان کا خیال ہے کہ ایک وقت میں چونکہ نواز شریف صاحب بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں
تو اس وجہ سے وہ اب بھی اپنی آزاد مرضی سے مذاکرات کر سکتے ہیں. صحیح. ان کے ذہن میں چند واقعات بھی ہیں. مثال کے طور پہ ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب ایک دفعہ جب وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب تو ان سے ملنے گئے وہاں پہ. جب وہاں ملنے گئے تو نواز شریف صاحب نے کچھ باتیں شروع کر دی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور کھل کے شروع کر دی. تو محمود خان اچکزئی صاحب نے ایسے کیا کہ بھائی یہ ذرا دیکھو یہاں پہ مائک وائک بھی لگے ہوں گے سب کچھ. تو نواز شریف صاحب نے کہا اچکزئی صاحب آپ چھوڑیں اب حد ہو گئی ہے. تو اب وہ جو تاثر ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے سامنے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور بس جی محمود خان اچکزئی صاحب حد ہو گئی ہے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس اثر میں جب میں وہ جائیں گے تو نواز شریف صاحب کو اس طرح کے واقعات یاد دلائیں گے تو نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو سخت مایوسی ہونے والی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اب انہیں وہ کیونکہ اب حالات وہ نہیں ان کے حالات وہ نہیں ہے. اس کی بات وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی مرضی بھی تو ہو نا. اس کی مرضی اس نے قبول ہے کہہ چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب عدالتی افق پر ایک اور خط آیا ہے اے ٹی سی عدالت کے جج محمد عباس صاحب کا جو انہوں نے لکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو مداخلت کے متعلق. اس سے پہلے 6 ججز کا خط اپنی جگہ پر موجود ہے اور اب اور بھی دیگر بھی عدالتوں سے خط آئے تھے لیکن یہ خط اس کا آج ماتحت عدلیہ سے پہلی بار یہ اس کا بڑا چرچا ہے. اس سے پہلے تو ہائی کورٹ سے یہ خط آیا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماتحت عدلیہ نے بھی اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عزت کی بحالی کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں کہ جب وہاں پر عمر ایوب صاحب اپنی ضمانت کے لیے گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا دروازے بند کر دیے گئے انہیں کورٹ میں نہیں جانے دیا گیا تاکہ یہ بہانہ مہیا کیا جا سکے کہ وہ چونکہ حاضری نہیں دی انہوں نے لہٰذا ان کی ضمانتیں منسوخ کر دی جائیں اور انہیں پکڑنے کا طریقہ کار کو پکڑنے کا راستہ نکال دیا جائے. اب دیکھیے یہ قانون سے کھلواڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے. جب آپ کی ایگزیکٹو اس بات پہ تل جائے کہ مدعی یا ملزم کو آپ نے عدالت کے احاطہ عدالت میں نہیں داخل ہونے دینا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ انصاف تو نہیں آپ دھونس چاہتے ہیں نا. تو پھر ان ججوں کو گھر بھیج دیں جیسے جنرل پرویز مشرف نے بھیجا تھا. پھر ان کو بٹھانے کا کیا فائدہ؟ اور کچھ تو شاید ویسے ہی چلے جانا چاہیے. خیر اب بات یہ ہے کہ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے اب جب آپ ان سے اور ہر آدمی اپنے ضمیر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. کوئی کسی کا ذاتی نوکر تو ہے نہیں ہے. سرکار کا ہے نا. سرکاری نوکری کا مطلب ریاست کی نوکری ہے. جی آپ ریاست کی نوکری جو اتنی اعزاز کی اور عزت کی بات ہے آپ نے اس کا مذاق بنا دیا. عدالت میں آپ جانے نہیں دے رہے. ابھی یہ بات اور اچھا اور وہ جا کیسے رہے تھے عمر ایوب صاحب نے سرگودا میں اپنی تنظیم تک کو نہیں بتایا کہ کہیں رش نہ پڑے میرے آنے پہ جلوس نہ نکلے یا کچھ ایسی ناپسندیدہ صورتحال نہ کوئی خلل نہ پڑے عدالتی نظام میں. وہ بالکل خاموشی سے اپنی گاڑی میں آئے اور ظاہر ہے ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو دوسرے باقی سب لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے کہ انہیں عدالت میں نہیں داخل ہونے دیں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے بالخصوص پنجاب کی حکومت شاید یہ چاہتی ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کو اور پولیس کے لوگوں کو یا دیگر اداروں کو لوگوں کو آمنے سامنے لا کے لڑایا جائے. اچھا یہ ارینجمنٹ تو اسی لیے کیا گیا تھا نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جج صاحب کا میٹر ٹوٹ جاتا ہے. جج صاحب کے ٹرانسفارمروں پہ گولیاں چلنے لگ جاتی ہیں. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے انہیں طلب تو کیا ہے. بھائی طلب کر کے وہ کیا کریں گے؟ طلب کر کے مجھے پتا ہے انہوں نے پہلے کیا کچھ کیا ہوا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پولیس کو بالکل اس طرح ہاتھ کی گھڑی اور وہ ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنا دی ہے. صحیح. دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں جو میرے خیال میں اب ہمارے جو عدلیہ ہے اس کو تو سمجھ آ رہی ہے. اور یہ جو محمد عباس صاحب نے خط لکھا ہے اس نے بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ اثر پیدا کرے گا یہ خط ہمارے نظام انصاف پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے 2-3 جگہ پہ. ٹھیک ہے 2-3 جگہ پہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایف آئی آر ہیں 9 مئی کے حوالے سے. اچھا. جس میں لوگوں کو دھڑا دھڑ فکس کیا ہوا نا. صحیح. جو وہاں پہ تھا نہیں تھا جب سب کو فکس کیا ہوا ہے. اب ان کا ثبوت نہیں پیش ہو رہا پولیس سے. صحیح.
وہ بندے رہا ہوئے ہیں میاں والی سے, وہ بندے رہا ہوئے ہیں سرگودا سے. صحیح, ٹھیک ہے, اب سرگودا سے امکانات پیدا ہو رہے ہیں اور میاں والی سے وہ رہا ہوئے ہیں. ٹھیک, اب یہ ہے پرابلم. صحیح, اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو بنے ہوئے ہیں وہ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک, اب بھائی انصاف ہونے دو, ٹھیک, اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونے دو, ہونے دو, تبھی آپ کی حکمرانی قائم رہے گی. صحیح. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس وصولی کا ہدف 12,970 ارب روپے مقرر کیا ہے, جبکہ انکم ٹیکس کی مد میں 5,454 ارب روپے وصول کیے جائیں گے. دیکھا جائے تو اگلے مالی سال میں محاصل کا ایک بڑا حصہ تنخواہ دار طبقے سے وصول کیا جائے گا. اس کے علاوہ انکم ٹیکس سلیبز میں سے بعض سلیبز کی شرح ٹیکس دگنی کر دی گئی ہے. لیکن آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی تو صحافیوں نے سیلری کلاس کا ٹیکس بڑھانے کے خلاف کھڑے ہو کر احتجاج کیا. اس کے باوجود وزیر نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ سیلریڈ کلاس پر ٹیکس لگائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن, یہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہیومن انٹرونشن کو جتنا کم کیا جا سکے. اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, کرپشن بھی کم ہوگی. پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ, نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ. یہ 2 یا 3% یا 4% سے یہ دس واز ناٹ دا وے ٹو گو. مقصد ہی یہ ہے ٹو ریموو دس اختراع ان پاکستان کالڈ نان فائلرز. نان فائلر کی اصطلاح یقیناً کہیں استعمال نہیں ہوتی ہوگی, لیکن نان فائلر کو فائلر بنانا آخر کس کا کام ہے؟ حکومت کے پاس شہریوں کا لائف سٹائل کا تمام ڈیٹا موجود ہے, تو ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ کیا وجہ ہے کہ ہول سیلرز, ریٹیلرز, ایگریکلچر اور دیگر شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا سکا؟ ایف پی آر 470 ارب ڈالر کی بلیک اکانومی کو کب ڈیجیٹائز کرے گا؟ انہی تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. حبیب صاحب, جو میسج لگائے گئے ہیں تنخواہ دار طبقے پر خاص طور پر, اس پر بڑا احتجاج سامنے آ رہا ہے, اور خاص طور پر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس پر بڑا احتجاج کر رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہیں نہیں بڑھتی ہیں, اور ہمارے سرکاری افسران کی تنخواہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25% تک بڑھا دی گئی ہیں. عظمیٰ, مجھے یہ بجٹ کور کرتے ہوئے اور 24 اور 26 سال, یہ میری 26واں بجٹ ہے میری صحافتی زندگی کا, ماشاءاللہ, جو میں جس کو دیکھ رہا ہوں. اچھا, اگر کاش میرے پاس میں اپنی یادداشتوں کو سکرین پر چلا سکتا جس طرح کے کوئی ریکارڈڈ چیز ہے, تو میں آپ کو چلا کے دکھاتا کہ وہ جو ابتدا سے لے کے جو میں نے پہلا بجٹ کور کیا تھا اور آج تک 26ویں بجٹ میں نہ بجٹ کی تقریر میں کوئی فرق ہے, نہ بجٹ کے اہداف میں کوئی فرق ہے, نہ بجٹ کے اندر کوئی پالیسی ہے, نہ بجٹ کے اندر کوئی عقل کی بات ہے. اور بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ نہ کوئی بجٹ ہمیشہ تنخواہ دار طبقے کو رگڑا دینے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ ایک صرف تکلف کیا جاتا ہے, باقی چیزیں تو انہوں نے کچھ کرنی نہیں ہے. صرف تنخواہ دار طبقے کو, چونکہ یہ طبقہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے, تو اب آپ اس پہ رگڑا, اس پہ دوبارہ گاٹی ڈال دیں. دیکھیے, جو ہمارا پرابلم ہے نا, اور یہ جس کے لیے یہ حکومت دعوے دار تھی کہ ہم کیا قربان کر کے, سیاست قربان کر کے ریاست بچانے کے لیے آئے ہیں. بجٹ ان کی اس سٹیٹمنٹ کا ثبوت ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, یہ چلیے ہم چھوڑ دیتے ہیں, پچھلا بجٹ تو انہیں دو بجٹ بنانے کا موقع ملا تھا, لیکن یہ تو بجٹ مکمل طور پہ پچھلا بجٹ انہی کا بنایا ہوا ہے جو جاری و ساری ہے, اور یہ بجٹ بھی یہی بنا رہے ہیں, اور اس پہ ایگزیکیوٹ بھی انہوں نے کرنا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ اس میں کون سا مشکل فیصلہ ہے جو کیا گیا. ٹھیک ہے نا, کوئی مشکل فیصلہ نہیں کیا گیا. ان کے لیے تو سب آسان تھے. دیکھیے, جہاں پہ جو مشکل فیصلے تھے وہاں پہ کچھ کیا ہی نہیں. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ حکومت کی اگر پولیٹیکل رٹ ہو, اگر اس کی سیاسی ساکھ باقی بچی ہو, تو پھر وہ کوئی مشکل فیصلہ کرے گی نا. تو یہ فیصلہ تو دھکے دھونس سے کیا جاتا ہے نا, تو دھکے دھونس کا فیصلہ ہمیشہ کمزور آدمی کے خلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کمزور آدمی اس کیس میں کون ہے؟ میں اور آپ, تنخواہ دار لوگ. بالکل. ٹھیک ہے, تو تنخواہ دار لوگوں کو تو آپ ان کی گچی مروڑتے چلے جائیں. ٹھیک ہے, اب جہاں پہ آنا ہے کام کرنا, ٹیکسیشن کے لیے کام کرنا, ٹیکسیشن کے لیے کام کرنا ہے, تو وہ آپ کو ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا.
ٹھیک ہے. ٹیکس نیٹ کا مطلب ہے وہ آدمی جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ ٹیکس میں. ہاں ٹھیک ہے, یہ ہے نا مطلب. اس کی تو کوئی اسکیم نہیں دیکھیے ویسے انہوں نے پیش کی. آپ نے جب خود یہ ابھی بکرات صاحب ہمیں بتا رہے تھے کیا کہ فائلر اور نان فائلر نہیں ہونے چاہیے, بالکل نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس بکرات کو یہ کون سمجھائے کہ پھر نان فائلر ختم کس نے کرنے؟ ہاں آپ کو ہم نے ماتم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہاں نہیں وہ تو غصہ کر رہے تھے صحافیوں کے تو بھائی سوالوں پہ, آپ کو تو ہم نے غصہ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ نے بھی بختر بند وزیر خزانہ ہونے کے باوجود ہاں آ کے ماتم ہی کرنا ہے کہ جی میں نان فائلر تو نہیں ختم کر سکا, تو پھر آپ کو تو گھر جانا چاہیے بھائی. پھر آپ نے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کے مطابق ہی بجٹ بنانا ہے جی تو پھر ایک بینک کا سابق پریزیڈنٹ کیوں ضروری ہے؟ میں بنا لوں, اچھا آپ بنا لے بیٹھ پھر کے. اسحاق ڈار صاحب کیا برے تھے؟ تو پھر اسحاق ڈار صاحب کیا برے تھے؟ ہاں صحیح, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہی جو بختر بند کمرہ انہیں دیا ہے وہ بختر بند کمرہ انہیں دے دیتے. ٹھیک ہے, ویسے بھی وہ بختر بند ہی ہیں لیکن اب یہ جو بختر بند وزیر خزانہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر یہ اس نے بلٹ پروف ہر چیز پروف ہے, اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ عقل کی بات بھی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب ذرا خود تصور کریں, میں تقریر میں اتنا بڑا تضاد کہ جی نان فائلر نہیں ہونے چاہیے لیکن بجٹ میں نان فائلر ہیں. ہمارے وہ بچپن ایک لفظ ہوتا تھا جس کے آخر میں منہ آتا تھا, تو دل کرتا ہے کہ بندہ کہے کہ یار کیا ہے یار تم لوگ کیا ہو. 7 ارب روپے رکھے انہوں نے ایف پی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کریں گے تاکہ کوئی بھی نان فائلر نہ رہے. جو 26واں بجٹ ہے نا, یہ میں جو اگر آپ 26 سال پہلے بھی لے جاؤں آپ کو, تو اس وقت بھی یہی کچھ تھا. اچھا, اس وقت پیسے ذرا تھوڑے تھے. اچھا, اور اس وقت بھی یہی تھا کہ جی ہیومن انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے, یہ جو ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا آپس میں انٹریکشن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بخدا مجھے بعض اوقات نا ایسے لگتا ہے کہ تھنگز ہیو گون فل سرکل, اور شاید یہ پاکستان میں میرے جیسی عمر کے لوگوں کی سزا ہے یہ کہ آپ نے جو بات بچپن میں سنی تھی وہی تم بوڑھے ہو کے بھی سنو گے. صحیح, دائرے میں ہی ہم سفر کرتے رہے, دائرے میں گھومے جا رہے. پھر آپ نے آپ اس میں ذرا دیکھیں, آپ کو کوئی گروتھ جس بجٹ کی خود 3.6% رکھی ہے, چلیے مجھے تو نہیں لگتا کہ 3.6% بھی وہ بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اچھا, اب آپ ذرا تصور کریں کہ آپ نے پورے کا پورا بجٹ جو بنایا ہے, آپ یعنی یہ عجیب و غریب بجٹ ہے کہ اس میں اتنی بڑا گیپ ہے کہ آپ نے فائنینسنگ کا وہ آپ سے پورا نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جی لیوی لگانا ہے پیٹرولیم کے اوپر, یعنی 60 روپے سے 80 روپے, یعنی 20 روپے تو امیڈیٹلی آپ نے پیٹرول بڑھا دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا طریقہ کیا یہ کریں گے کہ باہر جب پیٹرول کم ہوگا تو وہ لیوی میں اضافہ کر دیں گے, یہاں قیمت نہیں کریں گے, تو آہستہ آہستہ لیوی کی ہمیں عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب ویسے بھی عادی ہو چکے ہیں ان کی نالائکیوں کے. تو جب آپ یہ جو لیوی لگانا ہوتا ہے نا, ایسے وزیر خزانہ کو فوری طور پہ جو پہلا کام عزت والا اس کے لیے ہونا چاہیے نا, وہ استعفیٰ دینا. اچھا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس لگا ہی نہیں سکتے, آپ کو ٹیکس کے ایونیوز کا ہی نہیں پتا, اور آپ ٹیکس اکٹھا ہی نہیں کر سکتے. لیویز تو ایک ایسا ہے نا کہ بھائی میں ایک پیٹرول خرید رہا ہوں تو میں نے تو پھر پیسے بھرنے ہی بھرنے ہیں, تو ہم یہ سب کر ہی نہیں سکتے, تو پھر ہم یہ بجٹ لے ویسے کر میں آئے. آپ کو بتاؤں اس بجٹ سے کہیں بہتر تھا کہ ہم کسی کالج کے لڑکوں کو کہتے کہ بھائی جان آئی ایم ایف کا یہ کاغذ ہے, اس کے مطابق بجٹ بناؤ. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد. اللہ نے کے بعد.